अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी हों अल्लाह सुब्हान ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों और तक़वा और ईमान की बेहतरीन हालत में हों। तज़किया नफ्स की जब से सीरीज़ शुरू की है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सुनी होगी और थोड़ा सा उसके ऊपर आपने गौर व फिक्र भी किया होगा और इन लेसन्स के आईने में अपने आप को देखा होगा, क्योंकि इंसान जो है ना, वो अपना बेस्ट क्रिटिक है। हमें खुद मालूम है हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं और हमने ही उनको ठीक करना है। तो चलें आज हम तज़किया नफ्स के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो है ख़यानत। अब जब मैं आपके साथ ख़यानत के ऊपर बात करूंगी तो उसके साथ साथ ना मुझे थोड़ा सा अमानत को भी टच करना होगा, क्योंकि इस तरह हमारे लिए ख़यानत का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। आमतौर पर जब ख़यानत का वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन ये बात आती है कि किसी ने किसी के पास कोई रकम रखवाई या कोई गोल्ड ज्वेलरी रखवाई और वो वापस आए तो उन्होंने वापस नहीं की, या उसमें से कोई चीज़ें उन्होंने गायब कर दी तो उन्होंने अमानत में ख़यानत कर दी। तो हमारी जो सोच है वो सिर्फ माल और दौलत तक ही महदूद है, लेकिन ख़यानत में ये सिर्फ नहीं आता, और भी बहुत कुछ इसमें है। हमेशा की तरह मैं आपको हमारी जो अमली ज़िंदगी है उसके कुछ सिनेरियोस से आपको समझाऊंगी कि ख़यानत किस तरह की होती है और कब कब हम करते हैं और इसका इलाज क्या है। और तज़किया नफ्स की इस सीरीज़ का मकसद ही यही है कि हम अपने अंदर जो भी ये खामियां हैं, जो ये वीकनेसेस हैं, इनको आइडेंटिफाई करें और इनसे छुटकारा हासिल करें। तो आज हम ख़यानत को समझते हैं। हमें सुनने में तो छोटा सा वर्ड लगता है कि चलो कोई बात नहीं, किसी की कोई चीज़ रख ली और वापस नहीं की, लेकिन इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके अंदर अमानत नहीं है उसके अंदर ईमान भी नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि कोई छोटा गुनाह नहीं है। जिसके अंदर ईमान और तकवा की दौलत होगी ना, वो कभी भी ख़यानत करने का नहीं सोचेगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आपके साथ ख़यानत की कुछ टाइप्स जो हैं वो शेयर करती हूँ। इसमें देखें, हमने सबसे बड़ी जो बदअहदी कह लें या अमानत में ख़यानत हमने अपने रब के साथ की है। वो कैसे? कि इस दुनिया में आने से पहले हमने अहद अलस किया था। अगर आपको अहद अलस का नहीं मालूम तो सूरह अराफ की आयत नंबर 172 में अल्लाह सुब्हान ताला ने तमाम दुनिया की रूहों से एक अहद लिया था, और वो क्या था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम रूहों ने कहा बिलाशुबा, क्यों नहीं अल्लाह सुब्हान ताला, बिल्कुल आप हमारे रब हैं। तो ये जो अहद हमने लिया था ये हम पर एक अमानत है, तो हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम इसका पास भी रखें। और वो कैसे? अल्लाह की अताअत करके, क्योंकि हमने वहाँ पे एडमिट किया था ना कि अल्लाह तू हमारा रब है। तो जब इंसान किसी को रब बनाता है तो सबसे पहला काम क्या करना है? उसकी अताअत करनी है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम जो है ना शैतान की मान रहे हैं, उसको एलिवेट कर रहे हैं, और जो वादा हमने अपने रब से किया था उसमें हम ख़यानत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें ये ज़िंदगी दी है, ये हमारे पास अमानत है, और इसका जो मकसद होना चाहिए वो ये कि हम इसको अल्लाह सुब्हान ताला की अताअत में गुजारें। अपनी जितनी हमारे पास सलाहियतें हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, एनर्जीज़ हैं, मतलब जवानी है, सब कुछ अल्लाह की रज़ा के कामों में लगा दें, और जिस हद तक मुमकिन हो हम गुनाहों से बचें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम इसके ऑपोजिट सारा काम कर रहे हैं। सारे काम अल्लाह की नाफरमानी के करते हैं, और ये क्या है कि अल्लाह की जो अमानत थी हमारे पास, हम उसमें कंटिन्यूसली सुबह से लेकर रात तक ख़यानत करने के मुर्तकिब हो रहे हैं। अब एक मिसाल लें, ये जो हमारा जिस्म है ये हमारा तो नहीं है ना। वैसे तो आप लोग अक्सर ये सुनते होंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो हमारा हमारे जिस्म पे कोई हक नहीं है। ये अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दिया, इसके अंदर रूह डाली और फिर हमें आज़ाद ये सारी हमारी सेंसेस दी। तो ये किसके हैं? ये अल्लाह की अमानत है। मेरी बोलने की, सुनने की, देखने की, ये सब जो सलाहियतें हैं ये किसने मुझे दी हैं? अल्लाह सुब्हान ताला ने दी। अगर वो वापस ले ले तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। तो ये जो हम अगर सोचते हैं जी ये सब हमारी हैं, हमारा हक है और अल्लाह ताला ने हमें दिया तो हम इसका जो मर्ज़ी करें, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको बोलने की सलाहियत दी है तो उसको अच्छी बातों में लगाएं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं? गालियाँ, ताने, तंज, गीबत, हमने किस काम में अपनी बोलने की सलाहियत को लगाया हुआ है? मैं जो आपसे यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये बोलने की ताकत मुझे अल्लाह सुब्हान ताला ने दी है।
آج اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ میری طاقت لے لیں بولنے کی، تو میں کیا ہوں؟ میں ایک مجبور انسان ہوں۔ تو یہ کانسیپٹ اپنے اندر سے نکال دیں کہ آپ جو چاہیں اپنے جسم کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس ضمانت ہے، آپ کو اس کی ویلیو نہیں ہے، اور آپ کو ویلیو تب جا کر ہوگی جب خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جائے گی یا بڑھاپا آ جائے گا۔ ہم لوگوں کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ جو بھی اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں نا، ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری آنکھیں ہیں، کان ہیں، 5 سینسز ہیں، ان سب کو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا ہے۔ اسی طرح پھر آنکھوں کی خیانت میں کیا آتا ہے؟ کسی غیر عورت یا مرد کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہے یہ آنکھوں سے، آپ نے اپنے محرم رشتوں کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنی بیوی کو دیکھنا ہے۔ لیکن جب آپ کسی غیر مرد اور عورت کو دیکھیں گے، ان کو فینٹیسائز کریں گے، ان کے بارے میں بار بار ان کو اپنے خیالات میں لائیں گے، تو وہ آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ اپنے آنکھوں کے تھرو خیانت کر رہے ہوں گے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے اپنے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یا ایون کئی جگہ وہ یہ اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں کہ بھئی میرا وہ ایکٹر فیوریٹ ہے، یا مجھے کوئی ایکٹریس پسند ہے، خواہش کرتے ہیں کہ کاش یہ مجھے مل جائے۔ تو وہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ آنکھوں سے خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو تعریف کا حق ہے نا، کسی کو یہ کہنا کہ وہ خوبصورت ہے، حسین ہے، یا کوئی ہینڈسم ہے، یا کوئی بہت ہی لونگ ہے، یہ شوہر یا بیوی کے لیے صرف ہے، اس کو ہم غیر مرد عورتوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ آنکھوں کی چوری بھی جانتا ہے، اور ان کے جو دلوں میں ہیں پوشیدہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں، خیالات میں لا رہے ہیں، یا چھپ کے، سپوز آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کے آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، بے شک گھر والوں کو نہیں پتا، پیرنٹس کو نہیں پتا، بیوی کو نہیں پتا، شوہر کو نہیں پتا کہ آپ اندر کمرے میں اکیلے بیٹھے کیا دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں کرتے ہوئے؟ اگر تنہائی میں کوئی ایسا پروگرام دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ اس قابل نہیں کہ آپ کو بھی اپنے فیملی کے ساتھ بھی بیٹھ کے دیکھ سکیں، اس میں پتہ نہیں مرد ہیں، خواتین ہیں، انہوں نے کس طرح کی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، کس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں، اور اپنے پورے جسم کی وہ جو ہے نمائش کر رہے ہیں، اور آپ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں ایسے پروگرامز کو دیکھ کے، تو یہ کیا ہے؟ یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ پھر کوئی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس میں گلا پھاڑ پھاڑ کے گانے گا رہے ہیں، آپ وہ گانے سن رہے ہیں، یہ کان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سننے کے لیے تو نہیں دیا نا، ان کا ایک مقصد ہے۔ آپ اس سے اچھی باتیں سنیں، آپ اس سے کوئی اسلامک لیکچر سنیں، آپ قرآن کی ریسیٹیشن سنیں، لیکن ہم کس میں ہیں؟ ہم گانے سن رہے ہیں، قوالیاں سن رہے ہیں، اور کہاں استعمال ہو رہی ہے یہ صلاحیت؟ تو یہ بھی ایکچولی خیانت ہے۔ آپ جتنی مرضی سیکریٹو لائف گزار لیں، لوگوں کو نہیں معلوم آپ تنہائی میں کیا کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے مومن تو وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں بھی اپنا خیال رکھتا ہے، کیونکہ وہی تو سب سے زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا جو مرتبہ ہے وہ ضرور بلند ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ صرف قرآن ہی پڑھیں، لیکن پازیٹیو چیز پڑھیں نا۔ اگر آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی بھی سبجیکٹس ہیں ان کی اسٹڈی کریں، یہ پازیٹیو ہے، کیونکہ آپ اسے سیکھیں گے۔ اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، کل آپ دوسرے لوگوں کا علاج کریں گے، تو یہ علم پازیٹیو ہے، آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پڑھیں، سنیں۔ اسی طرح غیبت کرنا، سننا، یہ سب بھی امانت میں خیانت ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے حدیث سے کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں جو ہے نا اس گناہ میں شامل ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف جو کر رہا ہے ہم تو چپ بیٹھے ہوئے۔ اکثر خواتین کسی محفل میں جاتی ہیں اور وہاں پہ غیبت ہو رہی ہوتی ہے، وہ خاموش بیٹھی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہوتی ہیں میں محفوظ ہوں، میں اس میں حصہ نہیں لے رہی، پر آنیسٹلی وہ بھی اسی کا پارٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ سن رہی ہیں نا۔ اٹھ جائیں وہاں سے، یا ان کو منع کر دیں، یا جس کی غیبت ہو رہی ہے، جیسے میں نے پچھلے لیسن میں بھی بتایا، جن کی ہو رہی ہے ان کے بارے میں پازیٹیو باتیں کرنا شروع کر دیں، ان کی تعریف کرنا شروع کر دیں کہ آپ ان کو برا نہ کہیں، وہ تو بہت اچھی خاتون یا بہت اچھے مرد ہیں۔ اپنی زبان کو اذکار سے تر رکھیں۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ قرآن کی جو ہے تلاوت وہ لگا لیں۔ اور آج کل آپ یوٹیوب پہ جائیں، اتنی خوبصورت تلاوت موجود ہے کہ سبحان اللہ، ایک سے ایک بڑھ کر قاری کی آواز میں آپ کو تلاوت ملے گی کہ آپ کا دل کرے گا بس سنتے رہیں۔ تو بس اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو اعضاء ہیں آپ کے جسم میں جو بھی ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ آپ نے زبان سے اچھی بات کرنی ہے، کوئی نیگیٹو بات نہیں نکالنی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی کسی کی دل آزاری ہو۔ آنکھوں سے آپ نے کوئی اچھے پروگرامز دیکھنے ہیں، کوئی اچھی کتابیں پڑھنی ہیں،
قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کسی پارک میں جائیں، بیٹھیں، آس پاس نظر ڈالیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو کریشنز ہیں ان پہ بیٹھ کے غور و فکر کریں، دیکھیں ان کو، کانوں سے تلاوت سنیں، اچھی باتیں سنیں، اچھے اسلامک لیکچر سنیں۔ اسی طرح ہمارے ہاتھ پیر، یہ سب بھی ہم نے اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے۔ ہاتھوں سے انسان چوری کرتا ہے نا، پیروں سے ہی وہ چل کے کہیں سے کوئی غلط چیز خریدنے جاتا ہے، سپوز کوئی الکوہلک ہے یا کسی کو شراب وغیرہ چاہیے تو وہ چل کے ہی جائے گا نا، تو وہ پیر بھی تو اللہ کی نافرمانی میں ہی چل رہے ہیں نا۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے نا یہ ان کی اپنی ہے، جو مرضی کریں، جب مرضی جان لے لیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اسی کو لینی ہے نا، ہم کیوں اپنی زندگیاں دے دیتے ہیں حالات سے گھبرا کر؟ پھر ہم اور بھی گناہوں میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی خیانت ہوتی ہے۔ تو ان میں سے میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اب اس میں پہلی مثال دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی شخص ٹریول کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بہن بھائی حج عمرے پر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یوزلی اپنی نا گولڈ کی جیولری رکھوا جاتے ہیں کہ جی گھر خالی ہوگا تو بہتر آپ کے پاس رکھوا جاتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا، وہ تو عمرے پر گئے ہوئے ہیں، پیچھے کوئی فنکشن وغیرہ آ گیا، آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ سیٹ ہے نا، یہ میں پہن جاتی ہوں۔ بہن نے کون سا مائنڈ کرنا ہے، نہ آپ نے ان سے پرمیشن لی اور آپ وہ جیولری پہن کے کسی فنکشن میں چلی گئیں، تو یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کسی سے کوئی بک وغیرہ بورو کریں اپنی کسی فرینڈ سے یا لائبریری سے، اور اس کو اگر آپ گندا کر کے کوئی پیج پھٹ گیا اس طرح ریٹرن کر رہے ہیں تو وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ پھر آپ نے اپنی کسی بہن سے کوئی ڈریس وغیرہ بورو کیا کسی پارٹی کے لیے، وہاں پہ اس کے اوپر اچھی طرح کھانا وغیرہ بھی گرا، داغ بھی لگ گئے، پھر اس کو نہ ڈرائی کلین کیا نہ صاف کیا، بس ایسے ہی دھو کے واپس کر دیا گندا، تو یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ایشو آتا ہے نا خاص طور پہ خواتین کو، وہ یہ کہ جب وہ کسی کے گھر کھانا بھجواتی ہیں، سپوز کسی نے کھیر بنائی، کوئی بریانی بنائی، تو چلو اپنی فرینڈس کے گھر 2-3 ڈبے بھیج دیتی ہوں، وہ ڈبے واپس نہیں آتے، اور اس کی تکلیف نا میں سمجھ سکتی ہوں، ہم عورتوں کو بہت ہوتی ہے، کیونکہ ہم ہر وقت جو ہے نا پکاتے رہتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے بھی شیئر کریں، اور جب شیئر کرنا ہوتا ہے تو ڈبے غائب۔ تو یہ جو ڈبے نہیں واپس کرتے ہیں یہ بھی آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ تو پلیز آج ہی اپنے کچن میں جا کر دیکھیں، جس جس کے ڈبے آئے ہیں ان کو واپس کر دیں۔ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اگنور کرتے ہیں نا، یہ بڑی پکڑ کا باعث بن سکتی ہیں۔ دیکھنے کے تو پلاسٹک کے ڈبے ہیں لیکن امانت ہے نا، کسی نے دیا تو آپ نے واپس کرنا ہے۔ اچھا پھر یہ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی کام کر رہی ہیں، کوئی ٹیچنگ وغیرہ کر رہی ہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں، کوئی آدمی ہیں وہ آفس وغیرہ میں جا رہے ہیں، تو اب جو ان کا ٹائم ہے وہ 9 بجے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 9:10 پہ آ رہے ہیں، 9:20 پہ آ رہے ہیں، 9:25 تک آ رہے ہیں، ٹریفک ہو گئی، کوئی بھی ایکسکیوز بنا لیا، تو یہ بھی آپ جو ہے نا یہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ جو آپ کے ٹرمز ہیں کام کرنے کے وہ ایک امانت ہیں، تو جب آپ اس پہ نہیں قائم ہو رہے تو آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ کبھی کیا کیا کہ آفس سے جلدی اٹھ کے گھر جانے کے لیے، حالانکہ ٹائم جو ہے وہ 5 بجے تک کا ہے، یا اگر لنچ بریک لی تو ٹائم پر واپس نہیں آئے، 10-15 منٹ وہاں پہ بھی اوپر لے لیے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ خیانت ہیں۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہی ہے تو اپنے جو باس ہے یا جس کو بھی آپ رپورٹ کرتے ہیں اس سے پرمیشن مانگ لیں۔ پھر ایک اور بڑی کامن چیز ہے، وہ کیا، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتی ہے۔ مثالوں میں ملاوٹ کرنا۔ اسی طرح اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں یا کسی اسکول میں یا کسی انسٹیٹیوشن میں، وہاں کی اسٹیشنری جو ہے اپنے استعمال کے لیے جانا، وہاں سے ایکسٹرا پینس بکس گھر لے جانی کہ بچے جو ہیں وہ استعمال کر لیں گے، باہر سے لینے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ آپ کو جو فیسلٹیز ملتی ہیں آپ کے آفس میں وہ آپ کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں، یہ پین، یہ بکس، یہ آپ کے بچوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں، تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو پلیز اس کو روک دیں۔ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ یہاں تو اتنی ساری اسٹیشنری پڑی ہوئی ہے، کیا ہوا ایک دو چیزیں لے لیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کی قیمت بہت بھاری چکانی پڑے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، اب وہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا وہ امانت ہے، آپ کا کوئی کام نہیں کہ وہاں سے اٹھیں اور جو وہاں پر موجود نہیں تھے ان کو جا کے پوری روایت سنائیں کہ اس محفل میں کیا ہوا، کیا گفتگو ہوئی، کیا کھایا، یہ آپ کو بتانے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ بھی پھر خیانت ہو جائے گی۔ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، پبلک پلیسز ہوتی ہیں یا یہ پارکس وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے خوبصورتی کے لیے پودے لگائے ہوتے ہیں، پھول لگائے ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جا کے نا ان پودوں سے پھولوں کو نوچ رہے ہیں۔ اچھا والدین بھی منع نہیں کر رہے، ان کو بھی اچھا لگ رہا ہے، پھول ہی ہے نا، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو روکنا ہے
کیونکہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ گورنمنٹ کی ہے، یہ امانت ہے کسی کی، آپ کی تو نہیں ہے نا کہ آپ جا کے پھول توڑ لیں وہاں سے۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی بات سے گورنمنٹ سے وہ اپسیٹ ہیں، کوئی ان کی مانگیں پوری نہیں ہو رہے، وہ ان کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ تو نہیں ہے نا کسی کو، وہ کسی کی چیز ہے۔ تو خیانت میں کیا آتا ہے کہ کسی کی چیز آپ نے اس میں خرابی کی، اس کو اس طرح نہیں رہنے دیا یا نہیں لوٹایا، تو آپ یہی کرتے ہیں نا، اگر کہیں پہ بھی آگ لگا دیں گورنمنٹ پراپرٹی کو تو آپ خیانت کرتے ہیں۔ پھر اگر آپ سے کوئی بات پوچھ لیتا ہے، کوئی مشورہ لے لیتا ہے، جیسے میں نے پچھلے ایک لیسن میں بات کی تھی، جب کوئی کسی مفتی کے پاس بھی جائے، کوئی اپنی پرسنل باتیں بھی کرے، اور اٹس ناٹ اونلی فار مفتیز، اگر آپ کی کوئی دوست ہے، بہن بھائی ہے، کوئی آپ سے بات کریں، کوئی اپنی پرسنل شیئر کریں، تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، آپ اگلے کو نہیں بتا سکتے۔ لیکن جو شخص لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے نا، تو اس کے اندر کیا ہے، ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے جو لوگ میت کو نہلاتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں بنتا کہ باہر آ کے بتائیں کہ اس کی کیا حالت تھی، اس کی جسم پہ کوئی نشانات تھے، یا جو بھی ان کو لگا کہ ان کی ڈیتھ جس طرح ہوئی ہے، جن حالات و واقعات میں ہوئی ہے، یہ سب امانت ہے۔ آپ مردے کو نہلا رہے ہیں، آپ کا کیا کام ہے باہر آ کے اس کے بارے میں سب کو بتائیں۔ پھر ایک اور چیز بڑی کامن ہے، دیکھیں آپ کی فرینڈ آپ کو موبائل دیتی ہے، اس میں کوئی چیز دکھا رہی ہے، تصویر دیکھو میری، اچھا آپ نے وہ تصویر دیکھتے دیکھتے نا ساتھ ہی اسکرول کرنا شروع کر دیا، اگلی تصویریں دیکھنی شروع کر دیں، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اس نے تو آپ کو ایک تصویر دیکھنے کو دی ہے نا، آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑایا ہے، آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کی آگے لائبریری میں دیکھیں اس نے کون کون سی تصویریں سیو کی ہوئی ہیں۔ پھر ایک اور ٹرینڈ بھی یہ ہوتا ہے کہ والدین نے نا بچوں کو ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، اچھا میں جا رہی ہوں، ذرا تم سننا کہ کیا باتیں ہو رہی تھی میرے پیچھے، تو وہ بچوں کو اپنا وہاں پر سپائے چھوڑ کر جاتے ہیں، اور بچے بھی پھر ان کو بتاتے ہیں کہ پھپھو نے یہ کہا، تو خالہ نے یہ کہا۔ تو خدا کے لیے اس چیز سے باز آ جائیں، آپ اپنے بچوں کو نا آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہے، آپ لوگوں کی پرسنل باتیں ہوتی ہیں، دیر از نو نیڈ کہ آپ جا کے اپنی سہیلیوں سے ڈسکس کریں۔ مرد عام طور پہ اپنے بیڈ روم ٹاکس اپنے فرینڈ سے شیئر نہیں کرتے، لیکن خواتین کر لیتی ہیں، تو پلیز اس کو ایوائڈ کریں۔ وہ جو ٹائم ہوتا ہے آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں، وہ ایک امانت ہوتا ہے، اس کو آپ دوسروں کو مت بتائیں۔ پھر اگر آپ میرڈ ہیں اور ان لاز کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو جو بھی وہاں کے مسئلے مسائل ہیں، جو بھی کوئی ایشوز ہیں، جو بھی بات چیت وہاں پر ہوتی ہے، یا اگر گھر میں کوئی لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے، یہ باتیں آپ نے جا کے اپنے گھر والوں کو نہیں بتانی، کیونکہ وہاں کے سارے معاملات جو ہیں وہ امانت میں آتے ہیں اور غیبت میں بھی آ جائیں گے اگر آپ بتا دیں گی۔ پھر کیا ہوتا ہے، لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں، تو وہاں پر جو قرآن رکھے ہوتے ہیں وہ امانت ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، شاید وہ یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ ان کے دل میں محبت ہوتی ہے، ہمارے ہاں ویسے بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو تبرک سمجھ لیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ سمجھنا کہ اس قرآن کی اہمیت زیادہ ہوگی کیونکہ مسجد نبوی سے لیا ہے تو اس کا شاید زیادہ اجر ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر جو قرآن رکھے ہیں وہ مسجد کی پراپرٹی ہیں، امانت ہیں، آپ وہاں سے نہیں لے سکتے ورنہ خیانت ہو جائے گی۔ اگر ہم نظر دوڑائیں تو معاشرے میں ایوری ڈے آپ کو خیانت کی مثالیں مل رہی ہوں گی۔ کہیں پر دکاندار جو ہے وہ خیانت کر رہا ہے، کہیں پر درزی کر رہا ہے، کہیں پہ کام والے کر رہے ہیں، تو کہیں پہ ہم خود کر رہے ہیں۔ بہرحال میں ان مثالوں کو یہیں پر روکوں گی کیونکہ ہم نے علاج بھی دیکھنا ہے۔ ہم نے پہلے یہ سمجھا ہے کہ ایکچولی خیانت ہے کیا۔ خیانت ہم خود بھی اس کے رسپانسبل ہیں اور ہماری سوسائٹی میں بھی ہو رہی ہے۔ ہم کس طرح ہیں، میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں، اور جو ہمارے اعضاء ہیں، 5 سینسز ہیں، ان کو اطاعت کی بجائے ہم نافرمانی میں لگا رہے ہیں۔ پھر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ سوسائٹی میں دیکھیں کس کس طریقے سے ہم لوگ خیانت کرتے ہیں، جس کو ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں اٹس نارمل۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، اب نا ہم ذرا علاج پر فوکس کرتے ہیں۔ دیکھیں خیانت کا جو سب سے اعلیٰ علاج ہے وہ یہ کہ ہم نا اپنے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں، ہمارے اندر تقویٰ ہو، اور جب یہ ہمارے اندر ہوں گے نا تو یقین کریں آپ خیانت کا سوچ بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ جو برائی ہے یہ کرنے سے پہلے اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے سب معاملات کو جانتا ہے نا، تو کبھی بھی خیانت نہیں کر سکیں گے۔
مثال کے طور پر یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے کہ جیسے میں ایک دفعہ شاپنگ کرنے گئی اور بچے چھوٹے تھے تو پش چیئر پہ تھے، میں ان کو پش کر رہی تھی، تو میں نے وہاں سے ایک ٹراؤزر اٹھائے جو میں نے ٹل پر لے کے جانے تھے، پیمنٹ کرنی تھی۔ بچے چھوٹے تھے اور وہ رو رہے تھے، تو میں نے وہ ٹراؤزر اپنے شولڈر پہ رکھے اور میں بچوں کو دیکھتی رہی، اور پھر ان کو میں نے کہا ابھی تو اتنا رو رہے ہیں، کیا میں نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے، میں کل آگے نا میں شاپنگ کر لوں گی، چھوڑو سب۔ اور میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ آپ یقین کریں واکنگ ڈسٹینس پہ گھر تھا، جب میں گھر پہنچی تو ٹراؤزر میرے شولڈر پر تھے، اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پھر میں فوراً گئی اور میں نے ان کو جا کر واپس کیے، اور وہ بڑے سرپرائز تھے کہ آپ کے گھر بھی چلے گئے، کہ الارم بھی نہیں بجا، واپس دینے آ گئی ہیں۔ تو میں کیسے ان کی چیز لے سکتی تھی؟ کیونکہ مجھے میرے اللہ کا ڈر ہے، ان کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میرے لیے تو وہ چیز حرام ہے نا۔ اگر ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لینا تو یہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے مسائل آتے ہیں یا ہمارے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہم ان کا تدارک بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، کسی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جڑ کے فہم القرآن کریں، کوئی تدبر کریں، کوئی احادیث کے کورسز کریں۔ جب آپ ان کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تو پھر ہر برائی سے پہلے نا آپ خود ہی سوال کریں گے، خود ہی جواب دیں گے۔ دیکھیں آپ نے استغفار تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر جہاں پر خیانت ہوئی ہے، سپوز کسی اسکول سے آپ اسٹیشنری گھر لے گئے یا کسی آفس سے، تو آپ کوئی چیز خرید لیں آفس کے لیے اور آفس کو کہیں کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ آپ امبیرسمنٹ سے بچ جائیں گے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے غریبوں میں پیسے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی ازالہ نہیں ہوگا۔ جہاں سے آپ نے کوئی چیز لی ہے آپ کو وہیں پر ہی واپس لوٹانی ہے، کیونکہ امانت میں خیانت ہوئی ہے نا، تو آپ کچھ بھی لے جائیں آفس کے لیے۔ دیکھیں دینی لحاظ سے نا آپ کو کوئی کفارے نہیں ملیں گے ان چیزوں کے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں ماضی میں، ان کا کفارہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ استغفار کریں، اور جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے تو آپ کو ان سے معافی مانگنی ہے، پھر ہی آپ کا جو ہے نا وہ کوئی معاملہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن ایک بات یہ کہ یاد رکھنا ہے، جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا، موو آن، ایوری ڈے از اے نیو ڈے۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ ہم لوگ انسان ہیں، ہو جاتی ہیں غلطیاں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو ریئلائز کرے اور پھر ان کو ٹھیک کرے۔ حقیقت میں کیا ہے کہ ہم لوگ نا اپنے جو غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں نا، ہم ان کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں، یہ وجہ تھی تو میں نے یہ کیا، یہ نہ ہوتا تو میں وہ نہ کرتا۔ تو یہ پلیز چھوڑ دیں، اپنی جو ویکنیسز ہیں، اپنی جو غلطیاں ہیں، ان کو اون کرنا سیکھیں، ایڈمٹ کریں۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنے نفس کو ٹرین کر رہے ہیں، آپ اپنے نفس کو پیوریفائی کر رہے ہیں، اس کو پاک صاف کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے نکالنی ہوں گی۔ تو جو غلطیاں ہو گئیں کوئی بات نہیں، اب ان کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا، واپس تو وقت نہیں لا سکتے، تو ان کے اوپر آپ استغفار کریں اینڈ دین موو آن۔ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں۔ آپ کو اگر کیوریوسٹی ہے لوگ آپ کے پیچھے کیا باتیں کرتے ہیں، تو یہ آپ کے بچوں کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو آ کر بتائیں۔ آپ کو ان کو بہتر ماحول دینا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ امانت میں خیانت کیا ہوتی ہے، غیبت کیا ہوتی ہے۔ کیوریوسٹی کی ایک لمٹ ہے، سپوز اگر آپ کہیں پہ بچوں کا رشتہ کر رہے ہیں یا کہیں پر ایڈمیشن لے رہے ہیں یا کسی محلے میں آپ گھر لے رہے ہیں تو پھر آپ جاننا چاہتے ہیں، ادروائز لوگوں کے معاملے میں کیوریوسٹی جو ہے ختم کر دیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو غیبت میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ اس کا توڑ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر دیں، اور مجھے لگتا ہے کہ تزکیہ نفس کے جو ٹاپکس ہیں نا وہ آپس میں کہیں نہ کہیں جا کر مل جاتے ہیں۔ آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ یہاں کی باتیں باہر جا کر نہیں کرتے، اور اگر آپ ان کو اس طرح ٹرین کریں گے نا تو یقین کریں وہ آپ کے اپنے گھر کی باتیں بھی ہوں گی نا، تو وہ باہر جا کے دوسرے اپنے دوستوں وغیرہ کو نہیں بتائیں گے۔ پھر میں نے وہ جو مثال دی تھی کہ وائف کو شوہر کی بات باہر نہیں کرنی، تو وہ اس لیے کہ دیکھیں شوہر کا جو معاملہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے سے ایک حق اوپر دیا، اس کو قوام بنایا ہے، وہ پرووائڈر بھی ہے، وہ پروٹیکٹر بھی ہے، اور وہ گائیڈ بھی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اس پہ شک کریں اور اس کی جیبوں کی تلاشی لیں اور گاڑی چیک کریں، موبائل چیک کریں، یہ بھی ایک خیانت کی ٹائپ ہے۔ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اچھا ایک ہیلدی انوائرمنٹ گھر میں بنائیں، کیونکہ گھر میں انوائرمنٹ صرف ہسبینڈ سے نہیں بنتا، وہ تو کام پر ہوتا ہے۔ ایک عورت ہے جو گھر کو بناتی ہے، سنوارتی ہے اور اس میں پیس قائم رکھتی ہے۔ اگر کوئی بات پتہ بھی چل جائے شوہر کی تو درگزر کر دیں، ایک عمر ہوتی ہے۔
انسان کرتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے ایک دو شادیوں میں کہ جوانی تھی جب ان حضرت کی، تو انہوں نے بیوی کو بہت ٹف ٹائم دیا، لیکن جب پھر بچے بڑے ہو گئے، ٹائم چینج ہو گیا، تو وہ پہلے سے کام ڈاؤن ہو گئے، گھر کو توجہ دینی شروع کر دی، ان کو اپنی وائف کی کوالٹیز نظر آنے لگی۔ بعض دفعہ نا تھوڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے یا ایڈوائز ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے درگزر سے کام لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو مومن کا ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ دعا۔ بس دعا کریں سب کے لیے۔ تو چلیں آج کا لیسن میں اس بات پر اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جانے انجانے میں جہاں کہیں بھی خیانت ہوئی ہے، وہ ہمارے اعضاء سے ہوئی ہے یا ہمارے کام کرنے والی جگہ پہ، ہمارے گھر میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، جہاں بھی ہم خیانت کے مرتکب ہوئے، یا رب ہمیں معاف فرما دے، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔